बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम नाज़रीन जो आज मुझे देख रहे हैं और जो कल मुझे देखेंगे, जहाँ जहाँ आज ईद है और जहाँ जहाँ कल ईद है, मेरी जानिब से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। आपको याद होगा कि 2 हफ़्ते कबल मैंने कहा था कि 2-2.5 हफ़्ते कबल जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कुछ फ़ैसले कर लिए गए हैं कि गैर मुंतखब अफराद या जो पैराशूटर्स हैं उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। उसमें उस्मान बुज़दार का भी नाम था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा, इनका किला बड़ा मजबूत है। मैंने कहा था कि नहीं, आप थोड़ा सा टाइम देखें, आपको पता लगता जाएगा। और आपने देख लिया कि अभी सानिया नश्तर भी चले गए, डॉक्टर ज़फ़र भी चले गए हैं, और उसके बाद अब जुल्फ़ी बुखारी का नंबर है, और उसके बाद जितने भी हैं जो लोग जो पैराशूटर्स हैं और जो कि बाहर से भेजे गए थे, वो सब को फ़ारिग कर दिया जाएगा। और ये भी गलत बात है, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, और उसके अंदर भी पाकिस्तान के जो अहम इदारे, जो फ़ैसला साज इदारे हैं, उनका बड़ा किरदार है। और ये मैं एक बात और भी बता दूं कि जो बुज़दार के हवाले से है, तो बुज़दार के हवाले से भी मैं आपको फिर दोबारा इस खबर पे, जिस तरह मैंने कंफर्म किया था, अपनी इस खबर पे आज भी मैं कायम हूँ कि बुज़दार को भी जाना पड़ेगा और बुज़दार के ऊपर भी करप्शन के केस बनेंगे। ये भी मैं आपको खबर एक दे रहा हूँ, उस्मान बुज़दार के ऊपर भी करप्शन का केस ज़रूर बनेगा। और इसी के साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उनके ऊपर भी करप्शन का केस ज़रूर बनेगा। और जुल्फ़ी बुखारी साहब से तकरीबन उनके जो इख्तियारात हैं वो उनसे ले लिए गए हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से भी ये है कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ऊपर नैब की जो है इंक्वायरियाँ जो है शुरू हो चुकी हैं, और वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात आई थी कि उन्होंने अपने दौर के अंदर जब वो काम कर रहे थे बतौर मुशीर, उन्होंने कुछ इंपोर्ट की हैं जिसमें कुछ घपले हुए हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और ये मैंने आपको पहले कहा था, और ये अब जाएंगे इंशाल्लाह, और इनको जाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो लोग आए थे इमरान के गिर्द, मैंने पहले भी कहा था, इमरान को भी कहा था, लेकिन महसूस ऐसा हुआ कि इन लोगों को भेजने वाले और इनको अंदर से सपोर्ट करने वाले इतने मजबूत थे कि वो उन्होंने इनको हटने नहीं दिया। लेकिन बिलाखिर जो वही बात होती है कि जो मैंने हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं, वो जो नज़र ना आने वाली क़ुव्वतें हैं, ये जो भी आप कह लें, इनको खलाई मखलूक कह लें, मुहिब वतन कह लें, कोई नंजा टैटल कहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, उनकी मौजूदगी जो है पाकिस्तान में, और उनका किरदार पाकिस्तान में कितना अहम है। अगर वो किरदार अदा ना करें तो बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया के अंदर जो है मतलब इस्टेब्लिशमेंट का और दिफाई क़ुव्वतों का किरदार होता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे इतना शोर नहीं मचाया जाता। हमारे यहाँ शोर बहुत मचाया जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि हमें एक चीज़ हमारे जहन में डाल दी गई है कि जो आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपके जो दिफाई इदारे हैं, उनका काम सिर्फ और बॉर्डर पे बैठना है। आप उनको बॉर्डर पे बैठा के रखें और अंदर से आप इस मुल्क को खोखला करते जाएं, जो कि आज से 60 साल या 70 साल तक होता रहा है। इसी का आपने भी मुज़ाहरा देख भी लिया होगा कि अभी ये जो मैंने आपको कहा था कि FATF के हवाले से जो मामला था, मैंने मेरी अगर या वीडियो जब देखते हो बार बार, तो जो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने कहा था कि ये जो FATF का मामला है, और असम्बली में बड़ा शोर करेंगे, क्योंकि इनके मामलात जो हैं, इनके जो पीछे से पर डोरे हिलाने वाले लोग हैं, वो भारत में और वो मगरिब के अंदर हैं, और उनका असल में प्लान ये था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, ग्रे लिस्ट से। तो आपने फिर देखा कि बड़ा शोर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन रात को जैसे होता है हमेशा पाकिस्तान में कि जब कोई अहम मसला होता है तो फिर मगरिब के बाद और इशा से पहले कुछ अननोन टेलीफोन आते हैं, और वो अननोन टेलीफोन आने के बाद फिर ये कुछ लोग जो है सीधे हो जाते हैं। तो वही हुआ, आपने देखा कि वो अननोन टेलीफोन आए, और उसके बाद सुबह शोर शराबा भी किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने इस बिल को मंजूरी दे दी ना चाहते हुए, जैसा कि बाजवा की एक्सटेंशन के दौर के हुआ था। अब उसमें उस दौरान सिर्फ जमीयतुल उलमा फजलुर रहमान जो है वो उन्होंने उसका बाइकाट किया है, क्योंकि वो बाइकाट उन्होंने इसलिए किया था कि वो चाहते थे कि शायद हमारे साथ लोग खड़े हों और हम इस मसले के ऊपर दबाव दे के हुकूमत से, जैसे मैंने पहले कहा था, इनका कुछ प्लान था ब्लैकमेल करते, कुछ फजलुर रहमान साहब के अपने मुतालबात भी थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि इससे 2 वीडियो पहले के जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, बिलावल की मुलाकातें चल रही थी फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ को उनको वहाँ से हिदायत थी नवाज शरीफ की जानिब से कि आप फौरी तौर पे APC बुलाएं और फौरी फ़ैसले करें।
جبکہ شہباز شریف کا یہ اصرار تھا کہ ہم فوری فیصلے نہیں کریں گے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کا بیچ میں کچھ لوگوں سے رابطہ تھا جو کہ میڈیٹ کرتے ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ، یہ جو بھی ہے فیصلہ کن حلقوں کے ساتھ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کی بنسبت جو ہے شہباز شریف بہت حد تک بہتر ہیں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف کے بہت سارے کرپشن کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ غلط فیصلے بھی ہیں، لیکن شہباز شریف کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جو بھی شہباز شریف نے فیصلے کیے ہیں اس سے پہلے، اگر اس چاہے ماڈل ٹاؤن کا ہو یا جو کوئی بھی ہو، تو اس میں کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کی منظوری ضرور رہی ہے. تو اس مرتبہ جو ہے شہباز شریف ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا ان سے ہلکے ہلکے بغاوت کر کے، ان کے نواز شریف سے اور ان کی صاحبزادی سے بغاوت کر کے ان کی کوشش یہ ہے کہ درمیانہ راستہ لے کے چلا جائے. تو یہ درمیانے راستے کی وجہ ہے کہ یہ پھر دوریاں جو ہے بڑھ رہی ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے اپوزیشن کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. اور اب جو ہے فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ پھر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور ایک بہت اہم ذرائع نے مجھے جے یو ایف کے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس مرتبہ فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے بھی انہوں نے دھوکہ دیا، ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا، اور اب اس مرتبہ ہم نے ان سے بات کی تھی شہباز شریف سے، اور میں جا کے بات کر کے آیا تھا اے پی سی کے حوالے سے، اور یہ بات کر کے آیا تھا کہ آپ حکومت کو ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے. انہوں نے بیٹھ کے پھر دوبارہ جو ہے اسمبلی میں بل پاس کرا لیا، جبکہ پیپلز پارٹی سے ان کو اتنا شکا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کچھ کرتی ہے وہ اپنی سندھ کی حکومت بچانے کے لیے کرتی ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کیا ہے. اور یہ انشاءاللہ یہ میں بتا دوں کہ سارے معاملات جو اس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی غیر منتخب ارکان ہیں ان کا جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اندر سے لوگ بہت خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کامیاب ہوگا. اور بہت جلد عمران خان آپ کو بہت بڑے سرپرائز دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت جلد آپ کو عمران خان سرپرائز دیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ناکام، دیکھیے عمران خان ناکام نہیں ہے، سسٹم ناکام ہو رہا ہے. سسٹم ناکام ہو رہا ہے. یہ سسٹم گرے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اگلے سسٹم میں بھی آپ کو عمران خان کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. یہ بھی میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. یہ دونوں خبریں میں نے آپ کو بڑی اہم دی ہیں. ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے، لیکن فیصلے بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن کیونکہ بنیادی طور پر عمران خان جو ہے، عمران خان از خود کہیں کوئی کرپٹ نہیں ہے، اور مسئلہ پاکستان کو اس وقت جو درپیش ہے وہ کرپشن کا ہے، اور کرپشن ہی کی وجہ سے اس ملک کی یہ حالت ہوئی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ ان سب کا جانا ٹھہر گیا ہے. یہ سب جائیں گے اور کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، اور عمران خان آپ کو سرپرائز دے گا اس حوالے سے. اور مجھے نہیں لگتا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور بار بار میں اپنی اسی خبر پہ اسٹینڈ کرتا ہوں، کہ یہ لوگ جو ہیں جو شوگر مافیا میں یا دوسرے تیسرے ہیں، یہ کوئی بچیں گا نہیں. یہ کوئی نہیں بچے گا. آپ دیکھ لیں کہ ثانیہ نشتر جو گئی ہیں، ثانیہ نشتر کے اوپر ہاتھ جہانگیر ترین کا تھا، اور جہانگیر ترین نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ثانیہ نشتر کو آپ نے نہیں ہٹانا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین لے کے آتے ثانیہ نشتر کو. لیکن ثانیہ نشتر کے بھی معاملات تھے، یہ بات اس لیے نہیں ہٹایا گیا ثانیہ نشتر کو کہ ان کو جہانگیر ترین کی وجہ سے. مسئلہ یہ تھا کہ ثانیہ نشتر نے بھی کچھ پس پردہ کچھ ایسے کام کیے تھے جس سے کہ پتہ لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں. تو اسی طرح زلفی بخاری اور دو چار دوسری جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا جو ہے نمبر لگ چکا ہے. اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ عید تک اور یا عید کے بعد یہ بہت جلد چلے جائیں گے. اور پاکستان کے حالات جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ حالات گڑبڑ نہ ہوئے، باہر سے کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، جس کے کہ ابھی چانسز ہیں، ہم خطے کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ابھی بھی جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں جو یہ ہوا ہے چمن، کل کی بات ہے، چمن بارڈر کے اوپر جو باب دوستی کے اوپر، وہ اصل میں وہ اسی ساری صورتحال کی جانب اشارہ کرتی جو میں آپ کو پہلے سے کہتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو رستہ کھولا گیا تھا چمن کا، وہ خیر سگالی کے طور پر پاکستان نے، میں آپ کو پوری حقیقت بتا رہا ہوں، خیر سگالی کے طور پر پاکستان نے کھولا تھا کہ 3 دن کے لیے، تاکہ عید کا مسئلہ ہے، جو لوگ اگر یہاں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے رشتہ دار وہاں بارڈرز پہ رہتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ آ جائیں اور آ کے مل لیں، یا تھوڑا سا عید کے مسئلے پہ تھوڑا سا جو چھوٹی موٹی تجارت ہے وہ کر لیں. لیکن اس میں ایسا کیا گیا انہوں نے کہ جیسے یہ جو داعش ہے وہاں پہ اور جو افغان دہشت گرد ہیں ان کو انہوں نے لانے کا پلان بنایا. وہ پورا ان کا پلان یہ تھا کہ ان تاجروں کی شکل میں اور ان تاجروں کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان مخالف جنگجوؤں کو داخل کیا جائے گا، اور وہ عید کے دوران یا عید کے فوراً بعد کچھ لوگ یہاں بڑی کارروائی بھی کر سکتے تھے. تو یہ خبریں ملنے کے بعد پاکستان نے اچانک، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہ بارڈرز بند کیے، اچانک بند کیے. اس کی وجہ یہ تھی اور بڑی کنفرم خبر تھی، ٹھیک ہے جناب. تو یہ انہوں نے بارڈر بند کیے، لیکن چونکہ پیچھے ان کا پروگرام تھا تو انہوں نے وہاں سے پھر آ کے ہنگامہ آرائی کی، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. یہ سب کچھ افغانی حکومت، افغان حکومت کی ایما پر ہوا ہے. این ڈی ایس اس میں شامل تھی. انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی،
زبردستی پاکستان کے بارڈر میں گھسنے کی کوشش کی، کئی گھس بھی گئے، نادرا کے دفتر کو انہوں نے جلایا، وہاں پہ لوگوں کو مارا، سیکورٹی اہلکاروں کو مارا، حتیٰ کہ فائرنگ کی۔ پہلے دو فائرنگ جو ہوئی ہے سب سے پہلے، اب وہاں پہ جو چشمدید گواہ ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں بالکل غیر جانبدار، انہوں نے ہمیں بتایا کہ فیصل صاحب پہلے سارا مسئلہ جو ہے افغانستان کی سرحد سے شروع ہوا، انہوں نے جو ہے سختی شروع کی، ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر کچھ دہشت گرد آ سکتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی اسکروٹنگ ٹائٹ کریں گے، لیکن وہاں سے نہایت ہی درستگی کے ساتھ اور انتہائی سختی کے ساتھ جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی کچھ سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ بعد میں پھر سیکورٹی فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ ان کے پیچھے فوج آ چکی تھی۔ اگر معاملہ صرف ان دہشت گردوں تک رہتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ سیکورٹی فورس والے بھی نپٹ لیتے، اور الحمدللہ نپٹ ہی لیا تھا انہوں نے، لیکن جو افغانستان میں جو لوگ جن کو ڈھکیلنا چاہ رہے تھے اس کے پیچھے افغان آرمی تھی، یعنی پورا ایک پری پلان تھا۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ ان تاجروں کے ساتھ جو ہے داعش کے ارکان کو پاکستان میں داخل کر دیا جائے، جس کے بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ ان کا پلان تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ چیزیں داخل کی جائیں، اور پھر یہاں پہ ایک غلط فہمی پیدا کی جائے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا کرا کر اور عید کے دوران اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ افغان طالبان کر رہے ہیں۔ یہ پورا پلان تھا، تاکہ جب افغان طالبان پاکستان میں کوئی بڑی کارروائی اگر داعش کرتی ہے اور نام اگر افغان طالبان پہ آتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان جو اس وقت افغان پیس پروسیس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک نہ صرف متاثر ہوگا بلکہ پاکستان کا بھی، پاکستانیوں کا اور پاکستانی عوام کا جو ہے افغانیوں کے ساتھ جو ہے ان کا جو رابطے ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک کوشش تھی جس کے الحمدللہ انہوں نے ناکام کر دیا۔ اچھا، دوسری جانب اب ایک اور یہ بھارت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کو رافیل طیارے مل چکے ہیں۔ بھارت نے تقریباً 36 رافیل کا ان کو آرڈر کیا تھا، اور وہ اس میں 36 میں سے 5 مل چکے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں نئی دہلی سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت یہ رافیل طیارے لینے کے بعد بہت خوش ہے، اور ان کی فضائیہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ رافیل آنے کے بعد وہ پاکستان کی فضائیہ پہ برتری حاصل کر چکے ہیں۔ اور کچھ 2-4 جو ان کے انتہا پسند جنگجو ہیں، انہوں نے بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ رافیل لے لیا جائیں، اور 21 مگ جو طیارے ہیں رشیا سے انہوں نے جو، اور MiG 21 کا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے وہ آرڈر لے کے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف فوری طور پر کارروائی شروع کی جائے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ بھارت کو آپ یہ نہ سمجھے، بھارت جتنی تیاری کر رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ تیاری کوئی صرف اپنے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، یہ تیاری جنگ کے لیے ہے۔ یہ جنگ ہو سکتا ہے، مجھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں خدا کرے نہ ہو، لیکن جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے ماہ اگست کے اندر کسی وقت بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جانب بھارت نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اگر چین کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کا وہ پیچھے سے وہ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی ان کو یہ ہے، ٹرمپ کی طرف سے، کہ وہ الیکشنوں کا انتظار کریں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے، ٹرمپ جیت بھی جائے اگر، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ٹرمپ کوئی اتنی بڑی مدد کر سکے۔ لیکن بہرحال فیصلے تو آپ کو پتہ ہے پھر اوپر سے آسمان سے ہوتے ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنی اسٹریٹجی اب چینج کی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک محاذ کھولا جائے، لیکن پاکستان کے ساتھ محاذ وہ بڑا کھولے گا، لیکن چین کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی چھوٹی محدود جنگ کرے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جنگ اگر ہوئی تو یہ محدود نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسری جانب روس جو ہے، روس اس وقت معاملات جو ہے پاکستان کی اور سارے معاملات کو اور چین کے معاملات کو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایز سچ جس طرح کہ وہ فرانس سے ان کو ہتھیار مل رہے ہیں اور جس طرح روس سے بھارت کو ہتھیار مل رہا ہے، اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر ہتھیاروں کی ایک دوڑ بھی شروع ہو جائے گی۔ اور آمدہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو اس وقت جو بحر ہند کے جو ہے پانی ہے، جیسے کہ ساؤتھ ایشیا سی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات خراب ہیں، اس طرح یا بحر ہند کے اندر بھی بھارت جو ہے اپنے جو ہے ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ اور جو بھارت کی جو نیوی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو بھارت کی نیوی ہے اس نے اپنے پاس کچھ جوہری ہتھیار بھی انہوں نے اس پہ لگائے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھارت کے عزائم، دیکھیے بھارت کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ بارڈرز کے اوپر آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، ابھی صورتحال آپ نے افغانستان کے بارڈر پہ بھی کل دیکھی، تو یہ ہو سکتا ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک پریکٹس بھی کی ہو انہوں نے کہ اگر جب ہم حملہ کریں پاکستان کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ مشرقی اور مغربی بارڈر پہ اگر ہم دو سائڈ سے اگر لڑیں پاکستان سے تو کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کل کا جو واقعہ ہے اس کی پریکٹس ہو، لیکن ایز سچ مجھے نہیں لگتا
لیکن کسی بھی خیال کو جب ہم حالت جنگ میں ہوں تو کسی بھی خیال کو کسی بھی چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل محتاط رہنا ہوگا اور پوری تیاری کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ عوام کو بھی، آپ کو بھی اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.